अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद, एपिसोड 6। हाँ, जहाँ तक मेरा क़यास है वो ज़िंदा है। वो सामने आसमान पे उतरते बादल देख रहा था। माया ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। सब कुछ जैसे गडमड हो रहा था। मंगल सिंह के अल्फाज, शेखर का जिंदा होना, बेली राजपूतां का भूत, क्या सच था क्या झूठ, वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि उससे सूरत हाल क्या समझे। कितने पल सिरक गए तो उसने सर उठाया। दूर नीले उफ़क़ पर सुर्ख बादल बिखरे थे। बदर अभी तक उनको देख रहा था। दफतन उसने गर्दन मोड़कर उससे देखा। उसने पहली दफ़ा माया की उड़ी उड़ी रंगत देखी थी। वो उसे इतनी परेशान और बेयकीन पहले कभी नहीं लगी थी जितनी डूबती शाम के इस समय लग रही थी। माया, उसने धीरे से उसका हाथ हिलाया। उसकी जिल्द बहुत मुलायम थी, जैसे मोम की बनी हो। वो इसी तरह बेयकीनी से उसे देख रही थी। माया, बदर ने फिर उसे पुकारा। बेरी के दख्त से कोई परिंदा ज़ोर से उड़ा। शाखें ज़ोर से झंझना कर रह गईं। चंद बेर टिप टिप उनके कदमों में आन गिरे। तुम कैसे कह सकते हो कि वो जिंदा है? वो पलकें झपकाए बगैर उसे देख रही थी। बदर का हाथ अभी तक उसके हाथ में था। तुम्हें लगता है कि वो मर चुका है? मुझे यकीन है कि वो मर चुका है, वो दबी दबी सी चिल्लाई। मंगल सिंह ने मरने से पहले शेखर का नाम लिया था। बदर ने हाथ पीछे खींच लिया। मैं कब्रिस्तान के करीब से घोड़े पे गुजर रहा था। मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैं घोड़े से उतरकर अंदर आया तो खून का दरिया था और मंगल सिंह तड़प रहा था। मैं लपक कर उसके पास गया। उसका चेहरा थपथपाया मगर उसकी आखिरी सांसें थीं। मैंने उससे पूछा, चौधरी, तुझे किसने मारा है? तू इधर क्यों आया था? वो हाथ उठाकर बमुश्किल बोला, वो भूत। तुझे भूत ने मारा है? कौन था वो? मंगल सिंह नफ़ी में सर हिलाने लगा। वो भूत नहीं, वो शेखर। बस यही अल्फाज में समझ सका। उसने मरने से पहले शेखर का नाम लिया था। क्या पता मंगल सिंह को कोई गलत फहमी हुई हो। वो यकीन नहीं करना चाह रही थी। मरता आदमी झूठ नहीं बोलता। मगर तुम कैसे कह सकते हो कि शेखर जिंदा है? और तुम कैसे कह सकती हो कि शेखर मर चुका है? वो आप से तुम पर आ गया था, बदर। वो सदमे से उसे देखती रही। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? मैं अमर तसर में थी और जब तक मैं वहाँ पहुँची उसकी चिता जल चुकी थी। वो मर चुका था बदर। वो जिंदा नहीं हो सकता। वो बेचैन सी होकर उठ खड़ी हुई और फिर अपनी हथेली को देखा। हथेली खाली थी मगर तितली के रंग उसमें रह गए थे। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा मगर एक गवाही दिल देता है और मेरा दिल गवाही देता है कि वो मर चुका है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी मुट्ठी में बंद तितली जाने कब मर गई। मैंने वो मरी हुई तितली नहीं देखी मगर मुझे उसके ये बिखरे रंग बताते हैं कि वो मर गई है। माया ने इधर उधर ज़मीन को देखा। मुर्दा तितली वहाँ नहीं थी। हवा का कोई झोंका उसे उड़ाकर दूर ले गया था। माया, शेखर का मुर्दा चेहरा तुमने तो क्या गांव में से किसी ने नहीं देखा? उसको उसकी घड़ी से पहचाना गया। क्या तुम्हें ये सब बहुत ज़्यादा सादा लगता है? वो उधर उसकी मौत हुई और इधर उसकी चिता जला दी गई। ठाकर रघुनाथ कह रहे थे कि लाश की हालत बहुत ख़राब थी, सो इसीलिए ऐसा करना पड़ा। बदर ने सहजाया सर झटका और मंडेर पर दोनों हाथ रखे, सर झुकाकर कुएं में झांका। ये सब इतना सादा और कुदरती नहीं है जितना बताया गया है। ठाकुरों ने पुलिस को तफ्तीश नहीं करने दी। आखिर क्यों? मुझे क्या पता क्यों। वो कोफ्त से खड़ी हो गई। मगर मुझे यकीन नहीं है कि वो जिंदा हो सकता है। बदर अब तक मंडेर पर झुका कुएं में देख रहा था। माया ने भी उसकी तरह हाथ रखकर कुएं में झांका। स्याह पानी में सफ़ेद आसमान और दो साए नज़र आ रहे थे, एक मर्द का
اور ایک عورت کا۔ عورت کے سایہ میں اس کے کندھے پہ پڑی چوٹی اور شانوں پر پھیلا دوپٹہ واضح تھا۔ تم تو کہتی تھی کہ تم میری بات پر یقین کر لو گی، میں اب بھی یہی کہتی ہوں، پھر میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ یہ تمہاری نہیں، منگل سنگھ کی ہے۔ مرتا آدمی جھوٹ نہیں بولتا لیڈی شیکھر۔ وہ سیدھا ہو کر تلخی سے بولا۔ مایا پانی کو دیکھ رہی تھی، وہاں صرف ایک سایہ تھا، جھکی ہوئی عورت اور اس کے کندھے پر پڑی چوٹی۔ اور میں مرنے والے آدمی کے سچ پر تب تک اعتبار نہیں کروں گی جب تک میں شیکھر کو دیکھ نہیں لیتی، ورنہ میرے لیے وہ مر چکا ہے۔ عورت کے سایہ کے اوپر سے پرندوں کے غول کا سایہ اڑ رہا تھا۔ مایا نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا، وہاں کوے ایک غول میں شمال کی جانب اڑتے چلے جا رہے تھے۔ جس دن شیکھر کی موت واقع ہوئی تھی اس دن وہ کہاں تھا؟ میں اس روز امرتسر میں تھی، مجھے نہیں معلوم۔ یکدم ہی وہ تیزی سے بولی، لہجہ تلخ ہو گیا۔ بدر اسی طرح سامنے سرخ کناروں والے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ سب کیا بتاتے ہیں، وہ آخری بار کدھر گیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے کنویں سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کسی ملازم نے کچھ تو بتایا ہوگا۔ معلوم نہیں۔ وہ اب بھی سرخ بادلوں کے پیچھے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، روپا نے آخری دفعہ اسے کچے راستے پہ دیکھا تھا۔ کھوجی نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ مہمان خانے میں جانے سے قبل پرانے قبرستان کی طرف۔ ایک دم وہ رک گئی اور بدر کو دیکھا، وہ بھی جیسے چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر مایا نے سر جھکا دیا، شاید اس نے ہار مان لی تھی۔ شیکھر مرنے سے پہلے پرانے قبرستان گیا تھا، بدر نے دہرایا۔ اس نے جواب نہیں دیا، اسی طرح سر جھکائے قدموں میں بکھرے کچے بیر دیکھتی رہی۔ کیا تمہیں اب بھی میری بات کا یقین ہے؟ مایا نے تھکے تھکے انداز میں سر اٹھایا، اس کی سنہری آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ واقعی بدر، کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ہوا تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اس کے گمسم سے چہرے پر مغموم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ غور سے اس کے چہرے پہ اترتی خوشی کی رمق کو جانچ رہا تھا۔ بہت محبت ہی تمہیں اس سے ہے، ابھی تک اتنی ہی ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو کیا تم میرا شوہر ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، ضرور۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، مگر یاد رکھنا، منگل سنگھ کے قاتل کے ساتھ نہ میری ہمدردی ہوگی اور نہ تمہاری ہونی چاہیے۔ اس کے سخت لہجے پہ مایا نے ٹھٹک کر بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا، بہت تفاخر سے مسکرائی۔ تم جلتے ہو شیکھر سے؟ اٹھی ہوئی گردن، جتاتا ہوا مغرورانہ انداز، وہ بھی ایک ادا لیے ہوئے۔ وہ اتنا مسحور تھا کہ تردید بھی نہ کر سکا۔ وہ اسے ٹھیک کہتا تھا، وہ واقعی ملکہ تھی، بیلی راجپوتاں کی ملکہ۔ تمہیں شیکھر سے کوئی رقابت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے چوٹی کندھے سے کمر پر پھینک دی۔ لیکن اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی، لیکن اگر وہ بھوت شیکھر ہے تو مجھے یقین ہے وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ مایا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، سرخ بادل بکھرتے جا رہے تھے۔ شام ڈوبنے کو ہے، میں چلتی ہوں۔ پھر جاتے جاتے مڑی، سنو، مجھے حویلی تک چھوڑاؤ گے؟ مجھے تمہارے بیلی راجپوتاں کے راستے نہیں آتے۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ چل دیا۔ راستے نہیں آتے تو یہاں تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ جھینپ کر ہنس دی۔ میں تو راستہ بھٹک کر ادھر مدد کی تلاش میں بیٹھی تھی، ورنہ تمہیں لگتا ہے راجپوت اپنی بہو بیٹی سے پانی بھروائیں گے؟ وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ کھیت سامنے آ گئے۔ وہ وہیں رک گیا۔ لیجیے لیڈی شیکھر، آپ کی حویلی سامنے ہے، اندر تک نہیں آؤ گے؟ وہ کھیتوں کے ساتھ کھڑے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے، اور یہ منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹھاکر گوپال راج نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ جگہ وہاں سے اتنی دور نہ تھی۔ اندر آنے کا فائدہ؟ راجپوتوں کی مہمان نوازی کا لطف نہیں لوگے؟ وہ تلخی سے مسکرا دیا، کچھ بولا نہیں۔ مایا نے اس کے پیچھے کھیتوں کے اس پار کچے راستے کو دیکھا جو دور تک جاتا تھا۔ وہاں سے پرانا قبرستان نظر نہیں آتا تھا، مگر قبرستان کی عجیب خوفناک اور پراسرار فضا پورے کچے راستے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی، جیسے دھول مٹی کی اس پگ ڈنڈی پہ
اندیکھی روحیں سفید لبادوں میں اڑتی پھر رہی ہوں۔ مایا نے ایک جھرجھری لی اور پھر واپس تیزی سے حویلی کی طرف بڑھنے لگی۔ بڑے گیٹ کے سامنے حویلی کی واحد موٹر کھڑی تھی۔ اس نے رک کر معنی خیز مسکراہٹ سے جیپ کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جو کچھ ٹھاکر گوپال راج کو دکھانا چاہتی تھی دکھا چکی تھی۔ گوپال سے اس کا سامنا کھانے کی میز پہ ہوا۔ حویلی میں پہلے جانے کھانے کا کیا طریقہ کار تھا، مگر جب سے مایا آئی تھی اس نے کھانا ہمیشہ ڈائننگ ہال میں لکڑی کی قیمتی ڈائننگ ٹیبل پہ لگتے دیکھا تھا۔ شاید وہ ڈائننگ ہال محض انگریز و شہری مہمانوں کے لیے راستہ کیا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے رکابی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ٹھاکر رگھو ناتھ اور گوپال آگے پیچھے داخل ہوئے۔ نمسکار دیوی، ٹھاکر رگھو ناتھ نے کرسی کھینچتے ہوئے سادہ انداز میں کہا۔ مایا نے سر اٹھایا، گڈ ایوننگ، اور سر جھکا کر پھر سے کھانے لگی۔ حویلی میں کوئی کسی کا کھانے پہ انتظار نہیں کرتا تھا۔ ٹھاکر رگھو ناتھ نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ انتظار کیا بھی نہ کرے۔ وہ نہ بھی کہتے تو بھی وہ راجپوتوں کا انتظار کرنے والی عورت نہیں تھی۔ وہ اپنے سب کام وقت پر کرتی تھی، بنا کسی کی مداخلت یا انتظار کے۔ گوپال خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مایا آرام سے پلیٹ میں موجود چاول ختم کرتی رہی۔ کل پٹواری آئے گا، نہر والی زمین کا سودا ہو گیا ہے، مناسب دام مل رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ سے اس علاقے میں کوئی زمین نہیں خریدے گا، وہ مصروف سے انداز میں بتا رہے تھے۔ بہت بہتر۔ وہ رکابیں کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نزاکت سے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ کون خرید رہا ہے وہ زمین؟ میں۔ گوپال نے سر اٹھا کر فاتحانہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ ٹھاکر رگھو ناتھ مصروف سے انداز میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ آپ؟ مگر کیوں؟ اس کے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ آپ کو وہ زمین تو بیچنی ہے نا؟ مگر وہ آپ کو نہیں بیچنی۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کو بیچنی ہے؟ دام تو آپ کو ایک ہی ملیں گے۔ وہ لاپرواہی سے کھا رہا تھا۔ اور مجھے یہ کون بتائے گا کہ بہترین دام کون سے ہیں؟ وہ سخت نگاہوں سے یک ٹک گوپال کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتا جی پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ مایا نے ٹھاکر کو دیکھا۔ وہ ابھی تک انہماک سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ مضطرب سی ہو کر کھڑی ہوئی۔ مگر میں وہ زمین آپ کو نہیں بیچنا چاہتی چھوٹے ٹھاکر صاحب۔ اس کی آواز میں غصہ اتر رہا تھا۔ گوپال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر ٹھاکر رگھو ناتھ نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ آرام سے مایا بٹیا۔ ان کے لہجے کی شفقت میں مصنوعی پن تھا۔ اگر آپ نہیں بیچنا چاہتی تو ٹھیک ہے، ہم کسی اور پارٹی سے بات کر لیں گے۔ آپ اپنی ڈیمانڈ بتا دیں، میں مشورے کے بعد بتاؤں گی۔ ہاں، آپ پٹواری سے مشورہ، میں اپنے شوہر سے مشورے کے بعد بتاؤں گی۔ ٹھاکر رگھو ناتھ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ پورے ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ آپ شادی کر رہی ہیں؟ دونوں باپ بیٹا ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے۔ بمشکل ٹھاکر رگھو ناتھ کے منہ سے نکلا۔ زہرا تھال میں چاول لیے مگن سے گنگناتی ہوئی بالائی منزل کے بڑے سے برآمدے سے گزر رہی تھی۔ ایک دم ٹھٹک گئی۔ نیچے بڑے سے دالان کے کونے میں پیپل کے گھنے درخت کے ساتھ جھولا بندھا تھا اور بدر اس جھولے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے لگا جھولے پہ کوئی بیٹھا ہے۔ وہ چند قدم آگے آئی اور ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ مایا تھی، میم صاحب۔ تھال پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت شاہانہ مطمئن سے انداز میں جھولے پہ بیٹھی تھی۔ جھولا ہولے ہولے جھول رہا تھا۔ اس نے سفید اسکرٹ، سفید بلاؤز جس کی آستین کلائی تک آتی تھی پہن رکھا تھا۔ اس زمانے میں انگریز شرفا کی عورتوں میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپنے کو شرافت اور خاندانی پن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ابھی دوسری جنگ عظیم نہیں ہوئی تھی اور جلد ظاہر کرنے کا رواج نہیں پڑا تھا۔ اس کی گود میں سفید رنگ کا ہیٹ پڑا تھا۔ وہ ہیٹ گود میں رکھے ہولے ہولے جھولے لے رہی تھی۔ سنہری بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ موتیوں کی لڑی سامنے کو تھی اور وہ خود گردن اٹھائے مقابل کھڑے بدر سے ہنستے ہوئے کوئی بات کر رہی تھی۔ بدر کی زہرا کی جانب پشت تھی۔
وہ بھی گرد و پیش سے بے خبر اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی برآمدے تک آئی جہاں چاچی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی دیر کر دی زہرا، اس نے بنا جواب دیے تھال چاچی کو تھما دیا اور خود دیوار سے ٹیک لگا کر جھولے کا منظر دیکھنے لگی۔ برآمدے کے کونے پہ نیچے لگے پیڑ کا سرا پہنچ رہا تھا اور سایہ تھا، پتوں سے لدی شاخیں برآمدے میں جھک کر آ رہی تھیں۔ وہاں سے مایا، بدر اور پیپل کے درخت کے ساتھ بندھا جھولا شاخوں کے بیچ جھرونکوں سے نظر آ رہا تھا۔ زہرا اسی طرح بدر کو دیکھے گئی۔ اس نے درمیان سے پتے نہیں ہٹائے، درمیان میں بہت کچھ آ گیا تھا، وہ کیا کیا ہٹاتی۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہو زہرا؟ چاچی چاول صاف کرتی سر جھکائے بولی تو اس نے گردن پھیر کر چاچی کو دیکھا، پھر کچھ بتانے کے لیے لب کھولے مگر رک گئی۔ چچی سر جھکائے بیٹھی تھی اور دالان کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ یہ منظر پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ کب آئی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، چاچی عام سے لہجے میں کہہ کر چاول سے کنکڑ چنتی رہیں۔ اور کیوں آئی ہے یہ ادھر؟ وہ ریلنگ کی جانب سے رخ موڑ کر چاچی کی طرف چہرہ کر کے کھڑی ہوگی۔ چاچی نے سر جھکایا، اب زہرا کی پشت پہ چاچی کو صرف جھکی شاخیں دکھائی دے رہی تھیں۔ مایا، بدر اور جھولا چھپ گئے تھے۔ کوئی کام ہوگا اسے بدر سے۔ بہت دیر بعد چاچی بولی، بدر کب سے راجپوتوں کے کام کرنے لگ گیا؟ وہ چمک کر بولی، وہ راجپوت نہیں ہے میری دھی، وہ فرنگی ہے۔ بدر کو تو فرنگی کبھی اچھے نہیں لگے، خود تو کہتا تھا یہ فرنگی ہم پہ غاصب ہیں اور ہم ان کے غلام۔ اس میں میم صاحب کا کیا قصور؟ قصور ہے۔ غصے سے بولتے بولتے زہرا کا گلا رند گیا۔ وہ بدر کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، وہ بچہ ہے جو مائل ہو جائے گا۔ بچے مائل نہیں ہوتے چاچی، جوان مرد ہو جاتے ہیں۔ نی جھلی تو اس کو نظر انداز کر، وہ کون سا ہمیشہ کے لیے یہاں آئی ہے۔ چاچی پرسکون سی کنکڑ چن کر ایک طرف کر رہی تھی۔ وہ جلد ہی انگلستان واپس چلی جائے گی۔ نہیں چاچی، وہ بدر کو لے کر ہی انگلستان جائے گی۔ کیا انگلستان میں مرد ختم ہو گئے ہیں جو وہ ہندوستانی ساتھ لے جائے گی؟ شیکھر بھی تو ہندوستانی مرد تھا۔ زہرا کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ شیکھر کی اور بات ہی دی، وہ ہندو تھا اور بدر مسلمان ہے، یہ لڑکی ہندو ہے۔ نہیں، یہ عیسائی ہے، مجھے بدر نے خود بتایا تھا۔ جانے دے زہرا، تو بھی کس کا غم کرتی ہے؟ یہ گھر بسانے والی عورت نہیں ہے، یہ اور طرح کی عورت ہے۔ تیری چاچی نے بھی دنیا دیکھ رکھی ہے، اس کے ناز و انداز غور سے دیکھ، محبت کے چکر میں پڑنے والی نہیں۔ زہرا نے پلٹ کر نیچے دالان کو دیکھا۔ پیپل کے ساتھ بندھا ہولے ہولے ہلتا جھولا خالی پڑا تھا۔ بدر اکیلا اس کے ساتھ کھڑا جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ چلی گئی چاچی، زہرا نے اطمینان سے گہری سانس خارج کی۔ دل کو جیسے ڈھیروں سکون ملا تھا، اور پھر اس سکون کے ساتھ وہ واپس چاچی کی طرف مڑی اور تب اس نے دیکھا مایا سامنے چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ زہرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کیا اور کتنا سن چکی تھی۔ اس نے شرمندہ سی نظر مایا پر ڈالی، اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پار سا مسکراتا تھا۔ زہرا کچھ اندازہ نہ کر پائی۔ چاچی بھی اسی قدر شرمندگی سے مایا کو دیکھ رہی تھی۔ چاولوں کا تھال اس نے کپ کا نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی زہرا کے قریب آئی اور اس کے بالکل مقابل رک گئی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ نیچے جھولے کے ساتھ کھڑے بدر نے اوپر گردن اٹھا کر دیکھا۔ پیپل کے پیڑ کی اوپری شاخوں کے پار اسے ریلنگ دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں برآمدے میں دو لڑکیاں کھڑی تھیں، ایک سیاہ شلوار قمیص اور رنگ دار پراندے والی زہرا بطول، اور اس کے سامنے سفید سکرٹ بلاؤز اور سنہری بالوں والی مایا فرنینڈس۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے ان دونوں کے چہروں کا موازنہ کیا، تیل لگے بالوں کا پراندہ بنائے، چہرے پہ چند جھولتی لٹوں والا گندمی چہرہ، اور دوسرا سنہری آنکھوں والا چہرہ جس پہ ہیٹ کے چھجے سے جالی دار نقاب گر رہا تھا۔ یہ سامنے کی بات تھی کہ زہرا زیادہ خوبصورت تھی، اور یہ بھی سامنے کی بات تھی کہ اس فرنگی لڑکی میں کوئی ایسا طلسم ضرور تھا جس کے سامنے بیلی راجپوتاں کی سب سے سندر لڑکی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جب وہ کسی جگہ ہوتی تو بس وہی وہاں ہوتی تھی، باقی ہر فرد
ہر ذی نفس پس منظر میں چلا جاتا تھا۔ وہ راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا۔ بدر کو مایا کے ہلتے ہوئے لب دکھائی دیے، مگر اتنی دور سے وہ الفاظ نہیں سن سکتا تھا۔ سن بھی لیتا تو سمجھ نہ پاتا۔ انہیں سمجھنے کے لیے ابھی اسے بہت وقت اور تجربہ درکار تھا۔ تم بھی کس کا غم کرتی ہو زہرا؟ تمہاری چاچی ٹھیک کہتی ہے۔ وہ سنہری آنکھوں سے زہرا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، لبوں پہ وہی معصوم خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ مایا گھر بسانے والی عورت نہیں ہے، مایا تو بہت مختلف عورت ہے، اس کی دنیا بہت الگ ہے، تم سب سے بہت الگ۔ زہرا پلک جھپکے بغیر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھے گئی۔ مایا کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کرتی، متوجہ نہیں کرتی، کھینچتی نہیں ہے، لوگ خود ہی کھینچے چلے آتے ہیں۔ وہ مایا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مایا کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں، مایا انہیں اپنے ساتھ چلنے دیتی ہے، مگر ان کا ہاتھ کبھی نہیں تھامتی۔ ہاتھ تھامے گی تو جب بچھڑیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور مایا دل توڑنے ہندوستان نہیں آئی، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے راستے پہ چلنے دیتی ہے۔ تم برا مت مانو، آخر کتنی دیر وہ اس انجان راستے پر چلتے رہیں گے؟ کب تک اس کے قدم سے قدم ملاتے رہیں گے؟ مایا کا راستہ تو بہت الگ، بہت جدا ہے، بہت جدا۔ وہ کتنی ہی دور اس کے ساتھ کیوں نہ چل لیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ مایا تو ایک دن اس راستے پہ چلتے چلتے اڑنے لگے گی، تب وہ کیا کریں گے؟ اڑنے کے لیے پر کہاں سے لائیں گے؟ مایا نے جب ہاتھ نہیں تھاما تو پر کیسے دے گی؟ زہرا چپ چاپ اسے سنے گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ کسی کو مائل نہیں کرتی، لوگ خود ہی کچی ڈوری سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ آج بہت دنوں بعد زہرا کو مایا بری نہیں لگی تھی، اس کو اس سے نفرت، رقابت اور حسد محسوس نہیں ہوا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے وہ بے ضرر لگی تھی، وہ اسی طرح گمسم سی سفید جالی کے پیچھے موجود مومی چہرے کو دیکھنے لگی۔ پر کیا فرق پڑتا تھا؟ اگر وہ زہرا سے زیادہ حسین نہیں تھی تو وہ تو ساحرہ تھی، اور زہرا کو سحر کرنا کہاں آتا تھا؟ تم بھی کس کا غم کرتی ہو زہرا؟ وہ مسکرائی اور پھر پلٹ کر واپس سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کی لمبی اسکرٹ زینوں پہ اس کے پیچھے پھسلتی گئی۔ زہرا پتھر کا بت بنی گم سم سی سیڑھیوں کے کنارے پہ پڑے پردے کو ہلتا دیکھتی رہی۔ وہ نیچے آئی تو بدر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ بے نیاز سے انداز میں جھولے پہ بیٹھ گئی، جھولا آگے پیچھے ہولے ہولے جھولنے لگا۔ مایا، بدر نے اسے پکارا۔ وہ مڑے بنا بے نیازی سے کیاریوں کو دیکھتی رہی۔ مل لیا زہرا سے؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس یوں ہی پھولوں کو دیکھے گی۔ وہ اسی طرح منتظر سا جھولے کی رسی تھامے کھڑا رہا۔ پیپل کی اوپری شاخوں کے اس پار کھڑی زہرا اسی طرح کھوئی کھوئی سی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بہار آ گئی ہے، پھول بہت خوشنما لگتے ہیں تمہاری بیلی راجپوتہ میں۔ پھر اس نے چہرہ موڑا۔ تمہاری کزن زہرا؟ بدر نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ شی از ان لو ود یو؟ وہ مسکراتی نگاہ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ معلوم نہیں۔ وہ شانے چکاتا انجان بن گیا۔ مایا ہنس پڑی۔ اداکاری مت کرو۔ کیا؟ اس نے پھر بے خبری دکھائی۔ وہ جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چہرہ اس کے بالکل سامنے لے آئی۔ کم از کم میرے سامنے اداکاری نہ کرو، میں تو لندن۔ ایک دم بولتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ بدر نے ادھورے فکرے پہ دھیان نہیں دیا۔ صحیح، وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ خیر، میں کچھ کہہ رہا تھا۔ کب؟ اب تم انجان بن رہی ہو، تم بہت کچھ کہتے ہو، میں کس کس کا حساب رکھوں؟ بدر نے کچھ کہنا چاہا، پھر جیسے ارادہ بدل کر بولا، ابھی زہرا کو دیکھ کر ملنے چلے جانے سے پہلے میں تم سے پوچھ رہا تھا، تم اس روز رات کو شیکھر، میرا مطلب ہے، سنبھل کر وہ وضاحت کرنے لگا تھا، مگر وہ برا مان گئی تھی۔ تم کیوں سمجھتے ہو شیکھر ایسا کر سکتا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک میں اس چوغا پوش کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتی، مجھے یقین نہیں آئے گا کہ وہ شیکھر ہی ہے۔ تم نے اس روز اسے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ چوغا پوش ہی تھا، ہو سکتا ہے وہ کوئی ملازم وغیرہ ہو،
جو رات کو کسی کام سے گودام کی طرف جا رہا ہو۔ آدھی رات میں ملازم کا گودام میں کیا کام؟ شام کے بعد نوکر وغیرہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اتنی رات گئے کوئی حویلی کا فرد ہی۔ بہرحال جب تک ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ کون ہے تب تک تم اسے شیکھر نہیں کہو گے۔ مایا کا لہجہ ٹھوس اور حتمی تھا۔ بدر بے ساختہ زخمی سا مسکرا دیا۔ اتنی محبت ہے تمہیں اس سے؟ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تم کیوں جلتے ہو؟ میں کیوں جلوں گا؟ وہ پھر سے انجان بن گیا، جیسے میں نہیں جانتی۔ کیا؟ وہ چونکا۔ برہم رہنے دو، اسے مت توڑنا۔ وہ مبہم سا مسکرائی، پھر سوچ کر بولی، وہ اس رات گودام گیا تھا، آؤ چل کر گودام دیکھ آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ میرے ساتھ حویلی چلو، دیکھتے ہیں کہ گودام میں کیا ہے، جگہ دے کر ہی علم ہو جائے گا کہ آج کل وہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ مگر میں راجپوتوں کی حویلی نہیں جاتا۔ آج تم جاؤ گے۔ وہ جواب سنے بغیر حکم صادر کر چکی تھی، اور پھر بدر کو اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ پیپل کی جھکی شاخوں کے اس پار سے زہرہ نے دیکھا، وہ دونوں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے مطمئن سے ساتھ ساتھ روش پہ چلتے ہوئے دور جا رہے تھے۔ اور پھر زہرہ چونکی۔ مایا نے بدر کا ہاتھ نہیں تھام رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے مایا کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ دروازے تک پہنچ کر بدر نے معذرت کر لی، ابھی میرے لیے راجپوتوں کی حویلی جانا ممکن نہیں، لیکن میں آپ کی اس چوگا پوش کو ڈھونڈنے میں مدد ضرور کروں گا۔ اپنی کزن کا خیال رکھنا۔ جاتے سمے کہے گے اس کے الفاظ پہ۔ وہ بعد میں کافی دیر غور کرتا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، دونوں ہاتھ سینے پہ بندھے تھے، بال چوٹی میں مقید تھے اور چہرے پہ سوچوں کا جال بچھا تھا۔ وہ کافی دیر سے اسی طرح ٹہلتے ہوئے کچھ سوچے جا رہی تھی، پھر تھک کر پلنگ پہ بیٹھ گئی۔ مہاراجہ پلنگ بھاری ابنوسی لکڑی کا بنا تھا، بڑے بڑے موٹے پائے شیشم کے بنے تھے، چاروں کونوں پہ لگے آبنوسی ڈنڈوں پہ پیتل کا کام نقش تھا، اور ڈنڈوں سے جڑی پٹیوں پہ گلابی پوت کے پردے گر رہے تھے۔ روپا، کچھ سوچ کر اس نے آواز دی، جانتی تھی کہ روپا آس پاس ہی ہوگی، اور بوتل کے جن کی طرح وہ واقعی اگلے ہی لمحے دروازے پہ تھی۔ جی میم صاحب، مجھے قلم دوات بلکہ صرف کاغذ لا دو، ایک خط کا لفافہ بھی، کہہ کر وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل تک آئی اور دراز کھول کر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ جب تک اس نے قلم ڈھونڈا، روپا کاغذ اور لفافہ لے کر حاضر ہو چکی تھی۔ ایک رکا لکھ رہی ہوں، احتیاط سے بدر غازان تک پہنچانا ہے۔ وہ کاغذ میز پہ رکھے تیزی سے انگریزی میں کچھ لکھ رہی تھی، مگر دھیان رہے کوئی پڑھے نہ، احتیاط سے چھپا کر لے کر جانا۔ رکا لکھ کر اس نے کاغذ کی 2 تہیں لگائیں، اسے لفافے میں ڈالا اور لاک سے سرب مہر کر دیا۔ روپا لفافہ لے کر باہر نکل گئی۔ وہ سوچتی نگاہوں سے قلم کو تکتی رہی، پھر گہری سانس لے کر سر میز پہ رکھ دیا۔ روپا ساڑی سنبھالتی، لفافہ ہاتھ میں دابے زینہ اتر رکھ کر آئی تو دیوان خانے میں پہلا سامنا گوپال سے ہوا۔ کدھر جا رہی ہو؟ ابھی اس کی نگاہوں میں لفافہ نہیں آیا تھا، مگر روپا نے خود سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میم صاحب نے یہ بدر غازان کے لیے دیا ہے۔ گوپال کے لب بھینچ گئے۔ اس نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اندر آؤ کہتا تیز تیز ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ نہایت بے رحمی سے لفافہ چاک کیا۔ اندر صاف کاغذ پہ لکھا چھوٹا سا پیغام تھا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری مدد کرو گے، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ اس بدھوار گوپال شکار پہ چند روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں پرانے قبرستان میں میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس بھوت کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے اگر شب باشی ادھر کرنی پڑی تو کوئی مذائقہ نہیں، تم تیار رہنا۔ فقط مایا فرنانڈس۔ گوپال کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے نہایت نفاست سے لفافے کو دوبارہ سربہ مہر کیا اور روپا کے ہاتھ میں تھما دیا، اور ساتھ 5 روپے بھی۔ روپا خاموشی سے دونوں اشیاء سنبھالے باہر نکل گئی۔ یہ راستے میں کسی نے پڑھا تو نہیں؟
بدر نے رکا پڑھ کر قدرے فکر مندی سے پہلی بات یہی پوچھی تھی، ایسی جرت ہے کسی کی مہاراج کہ وہ آپ کا رکا پڑھے؟ وہ مطمئن ہو گیا اور جواب میں مثبت اشارہ اور انعام دے کر اسے رخصت کر دیا۔ روپا نے جب واپس حویلی میں قدم رکھے تو گوپال اس کا منتظر تھا۔ کیا کہا اس نے؟ لہجہ نفرت و چبھن سے بھرپور تھا۔ یہی کہ جواب مثبت ہے۔ بہت خوب، اب جا کر میم صاحب سے بولو کہ ڈی سی بہادر ان سے ملنے آئے ہیں، وہ نیچے ڈریسنگ روم میں آ جائیں۔ وہ کہہ کر خود بھی اس طرف چلا گیا۔ روپا اس تک آئی تو وہ ابھی تک منتظر سی ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چہرے پہ خوشی کی رمق آئی۔ بہت دیر کر دی روپا دیوی، کیا کہا اس نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب مثبت ہے، مجھے 10 روپے بھی بطور انعام دیے ہیں، اور ہاں، ٹھاکر گوپال نے کہلا بھیجا ہے کہ ڈی سی صاحب آپ سے ملنے کے واسطے آئے ہیں، نیچے آ جائیں، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ گوپال حویلی میں ہے؟ مایا کے چہرے پہ تفکر ابھرا۔ اس نے رکے کی بابت کوئی سوال تو نہیں کیا؟ ہرگز نہیں، انہیں تو علم بھی نہیں۔ بہت بہتر، تم جاؤ، میں ذرا ٹھہر کر آتی ہوں۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا کرنے لگی، پھر آنکھوں میں کاجل گہرا کیا اور ساڑی کا پلو سنبھالتی باہر چلی آئی۔ زینے اتر کر وہ نیچے آئی تو گوپال اور جان کارلس اس کے منتظر تھے۔ شام بخیر لیڈی فرنانڈس۔ جان کارلس اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتی اس کے سامنے بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ بائیں پہ رکھ لی۔ آج پھر مقابل اس کی جوتی کی نوک پہ تھے۔ فرمائیے ڈی سی بہادر، کیوں زحمت کی؟ اس کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ اس روز انسپکٹر شاہ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ آپ نے شیکھر راج کے قتل کے کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں اپ ڈیٹڈ رہنے کی درخواست کی تھی۔ پولیس تحقیق کر رہی ہے کہ شیکھر کی کس کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں چند تنازعات سامنے آئے ہیں۔ انسپکٹر شاہ نے تو ان کو شاید اتنی اہمیت نہیں دی، مگر ٹھاکر گوپال کا خیال تھا کہ ان میں سے ایک تنازع آپ کی نظر میں ضرور آنا چاہیے۔ مایا نے ایک کٹیلی نگاہ گوپال پہ ڈالی۔ وہ زہر میں بجھی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں فتح کا رنگ غالب تھا۔ جانے ایسا کیا کہا تھا؟ وہ قدرے بے چین ہوئی۔ کون سے تنازعات؟ جان کارلس نے کوٹ کی شکن درست کی اور ایک فائل اس کے آگے کی۔ یہ تفصیل ہے، آپ مجھے زبانی بتا دیجئے۔ بہت بہتر لیڈی فرنانڈس۔ وہ فائل خود ہاتھ میں لیے اس پہ نگاہ دوڑاتا کہنے لگا، یہ نہر کے پار والی زمین کا کیس ہے۔ شیکھر کا ایک مقامی زمیندار سے اس کی ملکیت کا مقدمہ آج کل عدالت میں ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ رک کر فائل سے نظر ہٹا کر کارلس نے پوچھا۔ نہیں۔ اس نے بے چین و مضطرب ہو کر پہلو بدلا۔ کیسا مقدمہ ہے یہ؟ شیکھر کی لاکھوں کی ملکیت کی اراضی پہ ایک زمیندار نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس پہ ایک دفعہ خون خرابہ اور متعدد بار جھگڑا ہو چکا ہے۔ زمین شیکھر کی ہے، مگر زمیندار کا کہنا ہے کہ وہ زمین شیکھر سے خرید چکا ہے۔ شیکھر یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا اور پھر شیکھر مارا گیا۔ کون ہے وہ مقامی زمیندار؟ جان کارلس نے فائل بند کر کے سامنے رکھی۔ ملک بدر غازان۔ مایا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ گوپال کے لبوں پہ زہر آلود تبسم گہرا ہوتا چلا گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، وہ کہہ کر تیزی سے زینے چڑھتی اوپر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ جان کارلس حیرت سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ گوپال نے طنزیہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ صدمہ لگا ہے اور کچھ نہیں، اور پھر فائل ہاتھ میں لیے صفحے پلٹنے لگا۔ اور وہ سارا دن اسی سوچ میں غلطاں رہی کہ آخر یہ تنازع پہلے کیوں اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ نہ ان 6 ماہ میں شیکھر نے کوئی ذکر کیا، نہ بدر نے۔ وہ شیکھر کا ذکر شروع میں اچھے الفاظ میں کرتا تھا، بعد میں اس نے شیکھر کو چوغا پوش بنا ڈالا تو لہجہ تبدیل ہو گیا۔ خون خرابہ، مقدمہ عدالت میں۔ جان کارلس کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ وہ پریشان سی کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ یہ خبیث بڈھا کارلس بھی جانے کیوں؟ وہ زیر لب کچھ بڑبڑائے جا رہی تھی، پھر تھک کر باہر چلی آئی۔ اس کو اس وقت کسی نہ کسی سے اس تنازع کی تفصیلات پوچھنی تھی، اور روپا سے بہتر اسے کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ رتن بوا۔
रसोई की चौखट से उसने अंदर झांका। रूपवती कहाँ है? वो घर गई है ठाकराइन। उसकी बहन का बच्चा शदीद बीमार है। उसकी माँ उसे बुलाने आई थी। कोई काम है तो मुझे कहिए। वो गीले हाथ साड़ी के पल्लू से पूंछती फ़ौरन हाजिर हुई। मुझे उसके घर छोड़ाओ। अच्छा। हुक्म कदरे हैरानकुन था, मगर रतन बुआ को अब ठाकराइन हैरान नहीं करती थी। हवेली के लोग अब गालबन उसके आदी होते जा रहे थे। पालकी तैयार है ठाकराइन, आप तशरीफ़ ले आइए। चंद सातें गुजरी थीं कि उसने वहीं चौखट से लगी मुंतज़िर माया को मतला किया। रूपा का घर करीब ही था। कच्चा सा 1 कमरे का मकान, सामने बड़ा सा सेहन, एक तरफ रसोई, उसमें मिट्टी का चूल्हा। सेहन में 2 चारपाइयाँ बिछी थीं। एक पे एक बच्चा लेटा मुसलसल रो रहा था। साथ उसकी माँ बैठी उसे चुप कराने की कोशिश में लगी थी। दूसरी चारपाई खाली थी। रूपा रसोई में बैठी चूल्हे में लकड़ियाँ झोंक रही थी। माया को देखकर हैरान सी उठ खड़ी हुई। मेम साहब, आप ज़हमत क्यों की? मुझे बुला भेजा होता। वो हाथ साफ करके उस तक आई।